बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। 9वां दिन है आज रूस के हमले का, और जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें एक तो ये कि रशिया ने यूक्रेन का सबसे बड़ा, बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर कब्ज़ा किया है। उसकी बात करते हैं, उसके मुज़मरात कि उसमें क्या मसाइल आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि रशिया ने 15,000 के करीब अपने ट्रुप्स जो हैं वो दारुल हुकूमत कीव के आसपास वहाँ जमा किए हैं, और अमेरिकन सोर्सेस के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो इस पर घेरा तंग कर रहे हैं, और उसमें शहर को मुख्तलिफ अतराफ से उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। बल्कि बाज़ खबरों के तहत तो शहर में कुछ हिस्सा उन्होंने ग़ालिबन कब्ज़ा भी किया है, लेकिन यहाँ पे अभी कीव दारुल हुकूमत के ऊपर यूक्रेनियन गवर्नमेंट का कब्ज़ा मौजूद है। पहले पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। ये जो पावर प्लांट है ये यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट यूक्रेन में वाक़या है, और इस पावर प्लांट के ऊपर जब इन्होंने शेलिंग की तो उसमें जो ट्रेनीज जहां लोगों को ट्रेन करते हैं उसमें बिल्डिंग में आग लग गई। अब ये ख़तरा यही था कि ये आग पावर प्लांट में भी जाएगी, लेकिन बर वक्त वो बुझा ली गई। और अब ये एक्चुअली जो पावर प्लांट का किस्सा, चूँकि ये सेंसिटिव इशू है, इससे रेडिएशन फैल सकती थी, वो लिहाजा पूरी दुनिया की एक, आप कह लीजिए कि तवज्जो का मरकज़ बन गया। अभी तक वो कहते हैं कि रेडिएशन की लेवल वही है जो कि पहले थी। इसका मतलब यह है कि रेडिएशन फैली नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में पावर प्लांट एक्चुअल जो है उसका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो कूलिंग मटीरियल है, जैसे क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल जब जलता है हीट बहुत होती है, तो उसको कूलिंग करने के लिए वो मटीरियल अगर वो कम पड़ गया, जल गया या ख़त्म हो गया, तो फिर रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं। दूसरा उसका इशू ये है कि जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसके बाद, इस्तेमाल होने के बाद उसको डंप करते हैं, रखते हैं, तो वो फ्यूल भी ख़ासा रेडियोएक्टिव होता है, और उसमें प्रॉब्लम बन सकती है कि अगर वो आग में कहीं आ गया तो फिर रेडिएशन की लेवल खासी बढ़ सकती है, उससे भी तबाही मच सकती है। सो ये सूरत हाल है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की हुई। अब इस चीज़ को मगरबी दुनिया कैसे देखती है? मगरबी दुनिया ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया फ़ौरन कि ये इंतहाई रेकलेस कदम है, बड़ी लापरवाही, हकीकतन ये एक इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, और इस पे फिर मतालबात आने शुरू हुए। जो यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसने अपने यूरोपियन इत्तेहादियों से जब बातचीत की तो उनको उसने कहा कि ये जो पुतिन ने ये काम किया है, एक्चुअली तो जो ग्राउंड पे ट्रुप्स हैं हो सकता है उनके गोले एक्सीडेंटली लगे हों, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यूजुअली इंटेंशनली या नियतन उनको निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग पे लग गया है गोला तो वो आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली भी हो सकता है। बहरहाल अब तो रूस का चूँकि कब्ज़ा है पावर प्लांट पे, तो वो उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये बहाना मिल गया। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो ये कह रहा है सबको, अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को, कि एक तो मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले ही मुकदमा दायर किया हुआ है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो उनका जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो तहकीकात के लिए अनकरीब यूक्रेन आ रहा है, देखेगा चीज़ें। लेकिन वो ये इसमें कहते हैं कि एक तो आम जंगी जराइम होते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि इसको इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बहुत संगीन जुर्म के तौर पे ट्राई किया जाए, और ये वाज़े पुतिन को बता दिया जाए कि अब तुम जेल में जाओगे इसके बाद। और जो उसके जनरल जो फ़ौज को लीड करके यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं,
ان کو بھی یہ بتا دیا جائے واضح کہ اب مغربی دنیا آپ کو چھوڑے گی نہیں، ہم آپ کے اوپر مقدمہ چلائیں گے اور آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ رشیا کوئی یہ تو نہیں کہ رشیا کو انہوں نے فتح کر لیا ہے اور سب لوگ ان کے ہاتھ میں آ گئے، یہ تو ایسا ہے نہیں۔ رشیا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور وہ ابھی یوکرین میں لڑ رہے ہیں، کل یوکرین کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی 30 لاکھ کے قریب ریفیوجیز نکل کے کہتے ہیں کہ پولینڈ میں چلے گئے۔ اب پولینڈ ہو سکتا ہے کہ بڑھا چڑھا کے فگر دے رہا ہو، لیکن پولینڈ میں جو ان کے لوگ ذلت کر رہے ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ پولینڈ کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہم ایک بھی مسلمان اپنے ملک میں ریفیوجی نہیں لیں گے۔ آپ سوچئے کتنے نسل پرست ہیں یہ لوگ۔ اس نے کہا ایک بھی مسلمان اپنے ملک میں ریفیوجی نہیں لیں گے، ہاں یوکرین کے لوگوں کو ہم لیں گے، وہ عیسائی ہیں۔ اب یوکرین کے لوگوں کو لے کے تو وہ کہتے ہیں جی ہم سہولت مہیا کریں گے، لیکن 3 سال کے لیے۔ اب یہ مختلف ملک جو ہیں وہ 3 سال کے لیے ان کو اپنے ملک میں پناہ دیں گے۔ خطرہ اس بات کا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کو طول دینے کے لیے ہو سکتا ہے، کہ یہاں مغربی دنیا ان ریفیوجیز کو، ان میں سے جو لڑ سکتے ہیں ان کو تیار کرے، ٹریننگ دے، وہ ہیں بھی یوکرین کے، اور پھر ایک گوریلا جنگ کے لیے ان سب کو اندر بھیجنا شروع کیا، جو روس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ صورتحال وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ملک ہیں، ہنگری ہے، رومانیہ ہے، ساتھ اس کے یا لٹویا وغیرہ ہیں، یہ ملک جو ہیں یہ کچھ تو وارسا پیکٹ میں رشیا کے اتحادی تھے، اور کچھ جو ہیں وہ رشیا کے سوویت یونین کا اپنا حصہ تھے۔ اب ان میں سے جو ملک نیٹو میں مل چکے ہیں، نیٹو میں جا چکے ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کے لیے بھی خطرہ ہے کہ رشیا نے اگر آج ان کے اوپر حملہ کیا یوکرین کے اوپر، تو کل کسی وجہ سے وہ ان دوسرے ممالک پہ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اب سے ہی مطالبہ شروع کر دیا کہ جو نیٹو کام کر رہا ہے یا مغربی دنیا کر رہی ہے کہ صرف سینکشنز وغیرہ آپ لگا رہے ہیں، وہ تو کرتے رہیں، لیکن ہمیں ملٹری پوسچر بھی اپنا ڈیولپ کرنا چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں نیٹو اپنی افواج کو ڈپلوائے کرے اور روس کے سامنے لے کے آئے۔ اب یہ کہنے کو تو ایک بات آسان ہے، لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر نیٹو خود انوالو ہو جائے تو ایک بہت بڑی جنگ کھل سکتی ہے۔ یہاں پہ تو وہ عالمی جنگ فوری شروع ہو گئی ایک طرح سے، اس میں کچھ نہیں تو کم از کم یورپ تو سارا اس میں جنگ میں جھونک دیا جائے گا۔ امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم یوکرین میں جا کے ڈائریکٹ جنگ لڑیں، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی وہ کریں گے کہ جو ریفیوجیز یوکرین کے نکلے ہیں ان کو مجبور کریں، ان کو تیار کریں، ٹریننگ دیں، اور ان کو کہیں جا کے آپ روسیوں کے خلاف لڑیں۔ یہ وہ قصہ ہے جو روسیوں کے گلے پڑ سکتا ہے اور خاصا لمبا معاملہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں رشیا پہ، وہ رشیا کے لیے خاصے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ اس میں ان کی اکانومی کے مسئلے ہیں، فوری طور پہ اگر جو کیش چاہیے وہ اس کے مسئلے ہیں۔ ان چیزوں کو کیسے حل کیا جائے؟ اچھا، آج دن تک چائنا ان کی مدد کر رہا تھا، اور چائنا نے ان کو ان چیزوں کے اوپر خاصی سہولت مہیا کی ہوئی تھی، جہاں فائنانشیل ایشوز ان کے کچھ نہ کچھ وہ ڈیل کر رہا تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چائنا اگر ڈیل کرتا ہے، ان کو اسی طرح دیتا ہے، سہولت مہیا کرتا ہے، تو چائنا کو بھی یہ خطرہ ہے کہ امریکہ ریٹیلیٹ کرے یا مغربی دنیا، اور جس قسم کی پابندیاں انہوں نے رشیا پہ لگائی ہیں اسی قسم کی پابندیاں وہ چائنا پہ لگا دیں، تو چائنا بھی دنیا میں آئسولیٹ ہو جائے گا بہت حد تک، نہ صحیح مکمل طور پہ نہ صحیح، لیکن بہت حد تک۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے لیے بہت بڑا، چائنا کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا لگتا یہ ہے کہ چائنا بھی ابھی سوچ رہا ہے کہ وہ کیا رشیا کے ساتھ کس حد تک تعاون کرے۔ یہ بہت بڑا ایک ایشو بن جائے گا، کیونکہ رشیا کو چائنا کی سپورٹ بڑی حد تک مل رہی تھی، اور رشیا کا بڑا اس کے اوپر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اور یہ سوچ تھی کہ مغربی دنیا اگر ہمیں
دبائے گی بھی، پابندیاں بھی رکھے گی، تو کم از کم چائنا کی طرف سے ہمیں ملتا رہے گا، مدد ملتی رہے گی۔ اب یہ ہوا یہ ہے کہ چائنا میں بھی یہ سوچ بڑھ رہی ہے کہ ہمیں ایک حد تک رشیا کو مدد کرنی ہے، اس سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈائلما بن گیا۔ اسی طرح دوسرے ملک بھی سوچیں گے۔ قصہ یہ ہے کہ امریکہ ایک عالمی بدماش کے طور پہ بہیو کر رہا ہے، اور اس نے اپنا گینگ تیار کیا، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ جی یہ جگہ ڈاکو کا گینگ ہے، یہ فلاں بدماش کے چیلے چانٹے ہیں اس کا گینگ ہے، یہ ان کے اپنے جو انہوں نے گینگ بنائے ہوتے ہیں وہ ان سے وہ وارداتیں کرواتے ہیں۔ تو یہاں بھی عالمی سطح پہ یہ صورتحال ہے، اور ان کی بدماشی دیکھ کے تو تقریباً سارے ملک ڈرتے ہیں۔ انڈیا ان کا اتحادی تھا، انڈیا کو انہوں نے آج دن تک چھیڑا نہیں، باوجود اس کے کہ انڈیا کے رشیا کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے۔ انڈیا ان سے تمام سہولتیں دونوں طرف سے لے رہا تھا، رشیا کے ساتھ بزنس، ان سے ویپنز، نیوکلیئر ریئیکٹر، ہر چیز لے رہا تھا، اور دوسری طرف امریکہ سے بھی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ لیکن یہ جو بریکنگ پوائنٹ آیا ہے، اس پہ امریکہ رشیا انڈیا کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ گیا ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ امریکہ اس چیز کو اسیس کرے کہ جب رشیا کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات بھارت نے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہیں کہ ہم سے جو ٹیکنالوجی لی جاتی ہے، ہم سے امریکہ سے جو فائدے لیے جاتے ہیں، وہ آگے رشیا کو بھی پاس ہو رہے ہوں۔ امریکہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں فکر مند ہوا ہے، اور بھارت کے رویے کو اسیس کر رہا ہے کہ اس سے امریکہ کی سیکیورٹی، بھارت کے رویے سے امریکہ کی سیکیورٹی پہ اوپر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی، اور پھر صدر بائیڈن کے پاس یہ تجویز بھی موجود ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ کیا بھارت کے اوپر بھی پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے بھی بڑی سی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ پاکستان نے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی لی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جو عالمی بدماش جن کا ڈنڈا چلتا ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے لیے مشکلات پیش کر سکتے ہیں۔ وہ مالی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے لیے اندرونی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھا دی جائے۔ اور دہشت گردی بڑھانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز پہلے ہی سی پیک کے خلاف کام کر ہی نہیں ہیں۔ اس میں سی آئی اے آلریڈی شامل ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے پیسہ زیادہ ڈالنا ہے، اور امریکہ پیسے کے معاملے میں تو پرواہ نہیں کرتا، ڈالیں گے پیسہ دیں اور آپ لوگوں کو خریدیں اور ان سے کام کروائیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جو مالی مشکلات ایک طرف جو چل رہی ہیں، یا آپ کے مالیاتی اداروں کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں، مغربی مالیاتی اداروں کے ساتھ، وہ تو چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پرابلم آ سکتی ہے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھ جائے۔ ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسٹیبلٹی پاکستان میں کریٹ کرنے کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس حکومت کو گرا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک کوحرام بن جائے ملک میں۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی آپ نے بات سنی، میں سن کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں یا کہیں باہر کے لوگ ہیں، یہ کہیں دشمن کے اعلی کار تو نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ابھی سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خزاں ختم ہو، یعنی عمران خان کی حکومت ختم ہو، اس کے بعد بہار آئے نہ آئے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے بعد ملک کا کیا بنتا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ملک رہتا ہے نہیں رہتا، اس کے بعد یہاں پہ تباہی مچتی ہے، افراتفری مچتی ہے، یا کچھ اور حالات ہو جاتے ہیں، اس سے غرض نہیں ہے۔ ہماری صرف ایک سوچ ہے کہ اس کو اتارنا ہے ہم نے، جو عمران خان آج بیٹھا ہے یہاں میں۔ اس سے گھٹیا سوچ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف دشمن آپ کے پیچھے، دوسری طرف آپ کے اندرونی دشمن آپ کے پیچھے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آج آپ کو جس کا سامنا ہے۔ نیٹو کے بارے میں واضح طور پہ جہاں تک عالمی جنگ کا تعلق ہے، امریکہ نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو نہیں ہوں گے۔ رشین پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے،
جہاں یہ بہت کچھ چل رہا تھا کہ وہاں پہ فیک نیوز، جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ یہاں بھی فیک نیوز وغیرہ کا بڑا چرچہ ہے، انہوں نے بڑی کڑی سزا رکھی ہے کہ اگر کوئی فیک نیوز خاص طور پہ اس آپریشن کے بارے میں جو چل رہا ہے یا ان کی فوج کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر لگائے گا تو ان کی پارلیمنٹ نے سزا رکھی ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، وہ قید وغیرہ کی سزا ہے کافی زیادہ، لیکن قانون بصورت بنا دیا اور اس پہ پکڑ دکڑ ہوگی۔ اب جب امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو رہا، حقیقی خبریں سامنے آئیں گی تو ہمیں حقائق تو پتہ لگیں گے، لیکن امریکہ کی منافقت اس میں نظر آتی ہے۔ جہاں وہ پیسہ لگا رہے ہیں، والنٹیئر بھیج رہے ہیں، یوکرینینز کو، ریفیوجیز کو تیار کر کے ان کو اندر لڑائیں گے، وہ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یوکرین برباد ہو رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے ہاں بڑی مخلص اور اپنے وطن کے لیے جان دینے والی لیڈرشپ ہو، جو اپنے عوام کا مفاد سوچے، اپنے ملک کا سوچے۔ آج یوکرین برباد ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ہسٹری ہے کہ وہ استعمال کرتا ہے کسی کو اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل جنگ ختم ہو جاتی ہے، رشیا واپس چلے جاتا ہے، تو جس حال میں یوکرین ہوگا اس کو بحال کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ، اور بحال کرنے بھی لگیں تو کتنا عرصہ لگ جائے گا، یہ ملک برباد رہے گا اور آئندہ بھی جنگ کا خطرہ رہے گا۔ سو ایک تو لیڈرشپ جو کہ یوکرین میں سمجھتا ہوں دور اندیش نہیں، دوسری طرف مغربی دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور انجوائے کر رہی ہے۔ ان کا پیسہ ضرور خرچ ہو رہا ہے، کچھ ہتھیار خرچ ہو رہے ہیں، لیکن جنگ ان کی سرزمین پہ نہیں ہے، جنگ یوکرین میں ہے۔ سو ان حالات میں آئندہ میں سم اپ کر دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ چائنیز رشیا کے پیچھے سے ہاتھ تھوڑا تنگ کریں گے، کھینچیں گے، رشیا کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رشیا جتنا جلدی ہو سکے اپنی کیمپین کو مکمل کرے اور لپیٹے، نہیں تو اس کی مشکلات رشیا کی بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جنگ طول پکڑ سکتی ہے، اس لیے کہ مغربی دنیا اس میں دلچسپی رکھتی ہے اس کو طول پکڑنے کی۔ رشیا کو آئندہ محتاط ہونا ہوگا کہ کسی ایٹمی پلانٹ وغیرہ پہ حملہ نہ کریں، اس کی احتیاط کریں، کیونکہ یہ بہانہ مغربی دنیا کو مل گیا کہ فوری طور پہ رشین لیڈرشپ کے اوپر کرمنل کیسز قائم کیے جائیں اور ان کا ٹرائل کروایا جائے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ حالات کو مزید خراب کر سکتی ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت یا تو رشیا اپنی کیمپین کو بہت جلدی لپیٹے یا پھر کیمپین کو روک کے مذاکرات کا سہارا لے، ورنہ دنیا میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی اور پھر مشکل حالات شاید آپ سے سنبھالے بھی نہ جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔